कासिम राजा का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया, शहरयार खान अफरीदी का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया, जरताज गुल वजीर का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया, असद कैसर का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया, और ऐसे बेशुमार हमारे MNAs का। तो मेरे भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का फैसला होना है कि क्या होगा। है उससे ना एक सीट ज्यादा न एक सीट कम आपने उनको देने हैं। मैं तो इस पे हैरान हूं कि जिस तरह एक वल्चर गोश्त की तरफ लपकता है, मुर्दार गोश्त की तरफ लपकता है, सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि अपनी रिजर्व सीटें ले ली हुकूमत ने, अपनी खवातीन की सीटें ले ली, फिर हमारी सीटों पर नजर रखी। क्या ये मुर्दार का माल था? क्या ये माल गनीमत था? ये पाकिस्तानी अवाम की अमानत है, ये इमरान खान की अमानत है। जब तक अली मोहम्मद, लाल माली, सलमान राजा, गौहर, शहरयार अफरीदी हम जैसे लोग मौजूद हैं, हम इसको नहीं किसी को उड़ाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को मैं ही समझता हूं आज एक तारीखी फैसला आज कल में करना चाहिए कि फैसला कर दें कि कभी भी कोई ताले आजमा पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे फिर डाका न डाल सके, और चाहे जाए कि जनरल सीट। अफसोस की बात है, खवातीन जो मेरी बहनें पीछे खड़ी हैं, खवातीन और माइनॉरिटीज, जो वो कम्युनिटीज है पाकिस्तान में जिनको उनका बड़ी मुश्किल से हक मिलता है, आपको शर्म नहीं आई? हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, क्या ये सिर्फ हमारी हैं? क्या माएं बहनें साझी नहीं हैं? ये क्या मर्दानगी है कि आप बच्चियों बेटियों के हक पर डाका डालने आ गए? मेरे साथ मेरी बहन खड़ी है, मेरे लेफ्ट साइड पे कमल शोजफ साहिबा, जो मेरी वुमेन विंग की तहरीक इंसाफ की सदर है। ये एक बावकार और गैरतमंद खातून है जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली में नुमाइंदगी की। हमारी MNA थी रिजर्व सीट पे। आज इनसे, मुझसे, लाल माली से, शहरयार खान अफरीदी से पूछा जा रहा है क्या तहरीक इंसाफ है? शहरयार खान अफरीदी से, जो वो अफरीदी ट्राइब से है जहां इज्जत पे नस्लों दुश्मनियां चलती हैं, उनकी बेटियों को, बच्चियों को, उनको सबको तकलीफ दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री। एक और चीज भी मैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान की नॉलेज में लाना चाहता हूं। मैं बड़े दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट आया हूं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, न सिर्फ बतौर पार्लियामेंटेरियन बतौर वकील भी, क्योंकि मुझे एक लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मेरे जहन में है। इसी सुप्रीम कोर्ट अपने जनाब लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ बेशुमार केसेस में आता रहा। इसी सुप्रीम कोर्ट में अपने उस्ताद मोहतरम लतीफ अफरीदी लाला शहीद के साथ भुट्टो रेफरेंस केस में आता रहा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहनों माओं के हक के लिए खड़ा हूं। लेकिन आपका एहतराम अपनी जगह, जितने जज साहिबान हैं, क्योंकि बतौर एक वकील मुझे पता है जजों का एहतराम क्या होता है, लेकिन आपको मैं आईनी बेंच के मोहतरम जज साहिबान के सामने ये नुक्ता रख रहा हूं कि जिस आईनी तरमीम की बुनियाद पे ये आईनी बेंच बना है, वो आईनी तरमीम कौमी असम्बली के MNAs को प्रेशराइज करके, अगवा करके, थ्रेट करके, लालच देके हमारे मेंबरान को तोड़ के वो आईनी तरमीम जो है वो पास की गई। यानी आईन में तरमीम गैर आईनी तरीके से की गई और पूरी दुनिया ने वो नजारे देखे। इसका भी जुडिशल नोटिस इस सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं तो कल लेना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नॉलेज में ये भी लाना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की तवक्को है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के लिए इमरान खान साहब ने जिसकी आजादी के लिए खुद जेल काटी, 8 दिन जेल में रहे एक ताले आजमा मुशर्रफ साहब के दौर में, उनकी तवक्को सिर्फ इतनी है कि हमारी आला अदलिया इंसाफ करे। लेकिन हमारी आला अदलिया को खुद अब इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर आज भी इंसाफ का मुतकाजी है। हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, आज तक उस पर अमल होना है। और उसके साथ साथ मैं आखिर में फिर ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है कि हम हमारी खवातीन का, हमारी बच्चियों का, बेटियों का जो हक है, जो इमरान खान के घर का, अली मोहम्मद के घर का हक नहीं है। 25 करोड़ अवाम का ये हक है कि जिस जमात को उन्होंने वोट दिया उसके मुतनासिब जितनी खवातीन को वो हक मिलता है, उनके सर पे हाथ रखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हक दें,
ہماری جماعت کو، پاکستان کے عوام کو. اور ایک اور بھی قانونی نقطہ ہے سامنے میں رکھ دوں، حالانکہ ہمارے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر طریقے سے بینچ کے سامنے بھی رکھا. میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. ریویو پٹیشنز میں کبھی بھی فیصلے کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. ریویو پٹیشن میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے میں اگر کوئی تھوڑا بہت قانونی سقم ہے اس کو دیکھ لیا جائے. اسی سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ ہمارے حق میں موجود ہے کہ ہماری جماعت کو بطور جماعت، پارلیمانی جماعت تسلیم کیا گیا، تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کے حق کو تسلیم کیا گیا، اور سرزنش ہوئی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ ہمارا الیکشن سمبل لے کے کیوں زیادتی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی 41 سیٹوں کو تو دیکھیں گے، جس کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ اس کو ڈکلیئر کریں، ان کو تحریک انصاف ڈکلیئر کریں، اور اس کے متناسب ہماری مائنورٹی سیٹیں اور خواتین کی ریزرو سیٹیں ہمیں دی جائیں. آج تک تقریباً سال میرے خیال میں ہونے کو آیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تقریباً، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہمارے قابل صدر احترام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک عمل نہیں کیا. اور ریویو پٹیشن میں دوبارہ میں یہ کہہ دوں کہ عام طور پہ ہم نے یہ پڑھا، پاکستان میں بھی پڑھا اور قانون کی اسٹڈی میں لندن سے بھی یہ پڑھا کہ ریویو پٹیشن میں عمومی طور پہ ایز آف پریکٹس وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. یہ پہلی بار ایک ریویو پٹیشن میرے خیال میں اتنے بڑے پیمانے پہ سنی جا رہی ہے جس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا تھا ان کی خواہش تھی کہ اس میں بیٹھیں، ان کو اس بینچ سے باہر رکھا گیا. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ان جج صاحبان کا بھی احترام کرتے ہیں. جو بھی سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی جج کے، کسی سینئر پیونی جج کے، چیف جسٹس کے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن قانونی نکات، ہماری تشویش، ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں دوبارہ سمرائز کر دوں کہ کبھی بھی ریویو پٹیشن میں اوریجنل فیصلے کے میرٹس کو نہیں ٹچ کیا جاتا. تھوڑا بہت قانونی سقم اگر ہو اس کو دیکھا جاتا ہے. اور ریویو پٹیشن میں وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. اور تیسرا، جو حکم الیکشن کمیشن نے پچھلے سال دیا تھا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے، اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور جتنا ہمارا حصہ بنتا تھا کم از کم وہ تو دیتے اس فیصلے کے تناظر میں. اور آخری بات، ہمیں ہماری سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی وہ تو رب کو پتا ہے، لیکن اس سیٹ میں سے ایک سیٹ کا بھی حق حکومت کا نہیں ہے. برائے مہربانی پاکستان کی خواتین کے ساتھ، پاکستان کی مائنورٹیز کے ساتھ، نان مسلم پاکستانیز کے ساتھ، اور وہ کمیونٹیز جو ہمیشہ جبر کا شکار رہتی ہیں یا جن کو ان کا حق نہیں ملتا، کم از کم سپریم کورٹ کے اندر سے ان کو انصاف ملنا چاہیے. کیونکہ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی، میری سپیچ کا بلیک آؤٹ کیا گیا. نہ میں دہشت گرد ہوں، میں محب وطن پاکستانی ہوں. آپ کا تو نہیں پتا میرے دادا نے پاکستان بنایا تھا. آپ کا تو نہیں پتا میرے علاقے میں جنازے آتے ہیں. آپ کا تو نہیں پتا ہم نے پاکستان سے وفاداری کی قسم کھائی ہے. قومی اسمبلی سے میرے سپیچ کا بلیک آؤٹ، باہر پریس ٹاک کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے، وہاں سے میری سپیچ کا بلیک آؤٹ. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سنے جاتے، ان تک رسائی کو روک دیا گیا. ان تک نہ میں مل پا رہا ہوں 7 مہینے سے، نہ ہمارے وکلا جا سکتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیملی ممبرز تک کو روکا جاتا ہے. ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کو روکا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سن رہے. علی محمد جیسے پرانے پی ٹی آئی ورکرز کو اسے ملنے نہیں دے رہے. قومی اسمبلی میں سپیچ کا بائیکاٹ، پریس ٹاک میں سپیچ کا بائیکاٹ. احتجاج میں نکلتے ہیں تو گولی مار دیتے ہو. کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. میں نے قومی اسمبلی کے باہر یہ بات کی، جب عدالت کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب پریس کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب عدالت کے حکم کے باوجود لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے، اور جو حق بات کرتا ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، تو کیا کریں ہم؟ بحیرہ عرب میں جا کے خودکشیاں کر لیں اجتماعی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، اس میں ہمارے سٹیٹس نہیں ہیں. 25 کروڑ کے ملک میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ چارپائی پہ، بیگ پہ میرا جو نشان تھا وہ مچھلی پہ، ڈالفن پہ، اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ، ڈھول پہ اور چڑیا پہ، اور ان چیزوں پہ جا کے اس قوم نے گلی گلی پوچھا. ماضی میں کینڈیڈیٹس جماعتوں کے لوگوں کے پاس جاتے تھے مجھے ووٹ کرو. یہ علیحدہ الیکشن تھا جس میں عوام پیچھے پیچھے پھرتے تھی کہ میرے تحریک انصاف کا وہ کینڈیڈیٹ جو عمران خان کا سپاہی ہے، جس کو بلہ ملنا تھا اس کو بلہ نہیں ملا. میں جا کے چیک کروں میرے کینڈیڈیٹ کا نشان چارپائی ہے، بیگ ہے، کیا ہے؟ سلام ہے پاکستانی قوم، آپ کی کمٹمنٹ ڈیموکریسی سے اور عمران خان صاحب سے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سپریم کورٹ سے توقع کرتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو پھر امید ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے آرگیومنٹس سٹارٹ کیے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس بتایا ہے. کیس صرف اتنا سا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ریویو یہ کہہ کے ڈالا ہے کہ جب تک میری مرضی کا فیصلہ نہیں ہوگا میں نہیں مانوں گا. سمپل سا اتنا سا کیس ہے اور یہی بات بار بار بتائی جا رہی ہے, تمام ججز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب فروری گزر گیا, 11 فروری گزر گیا اور تقریباً مئی میں جا کر یہ کیس لگا, تو اس کے بعد تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا, یوں کر لیتے تو کیا ہوتا, وہ کر لیتے تو کیا ہوتا. یہ ہم سے پوچھے کہ ہمارے پہ اس وقت کیا گزری کہ ہم جب ریزرو سیٹس کے پیپر جمع کرانے کے لیے نہیں جا پا رہے تھے, ہمیں وکلا کی مدد لینی پڑی کیونکہ وہاں بھی پولیس کھڑی تھی خواتین کو اٹھانے کے لیے. یہ میں آپ کو 22 دسمبر کی بات بتا رہی ہوں 2023 کہ خواتین کو بھی تھریٹ اتنا ہی تھا. ٹوکن لسٹیں جب جمع کرائی تھی تو خواتین کے ایڈریس دیتے ہوئے ہماری پارٹی ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ اب ان کے گھروں میں ریڈ شروع ہو جائے, ان کے بچوں کو اٹھا لیا جائے. اور یہاں پر جس قسم کی آئیڈیلسٹک سینیریو کی باتیں ہو رہی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں ہم پاکستان میں نہیں شاید امریکی جمہوریت میں جا کے الیکشن لڑے تھے جہاں بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپڈ ماحول ہوتا ہے اور لوگوں کے رائٹس کو شاید پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. مجھے افسوس ہو رہا تھا سن کے اور میری وہ تکلیفیں دوبارہ واپس ہو گئیں جب سلمان راجہ صاحب نے کارنر میٹنگ کا ذکر کیا. میں نے حلقہ N 166 سے الیکشن لڑا تھا, ہمیں تو حسرت ہی رہی کہ ہم کوئی کارنر میٹنگ کر لیں. میرے ساتھ یہ کچھ خواتین کھڑی ہیں, روبینہ شاہین صاحبہ ہیں, یہ لوگ اچھ کے بازار میں کچھ دیر کے لیے پمفلٹ بانٹنے گئی تھی, وہاں سبزی والے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں سبزی والوں نے ان کو دیکھ کے 2 نعرے لگائے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک SHO صاحب کو تعینات کروایا تھا, ہمارے حلقے سے جتوائے گئے سمیع گیلانی صاحب کے پیرول پہ بھی تھے, وہ نام بھی ان کا میں ضرور لوں گی, مسلم ضیاء. 10 سے 12 خواتین کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے, تھانے میں بند کیا, ٹھڈے مارے ان کو, ان کے سروں سے چادریں کھینچی اور ان کو پورا دن حبس بیجا میں رکھا گیا. ننگی گندی گالیاں دی گئی, ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی کینڈیڈیٹ کمل شوذب کا ہے اور آپ کیوں یہاں پہ کیمپین کر رہی. ایسے میں ہمارے پاس ایک آرڈر موجود تھا, ہم نے اس وقت بھی پٹیشن فائل کی تھی, میں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے, ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی. انہوں نے وہ لیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے SHO صاحب کے سامنے رکھا, ہوگا بی بی اٹھاؤ, یہ انگریزی میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں, ہم ان باتوں کو نہیں مانتے. تو یہاں تو بڑی پڑھی لکھی باتیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے جو زخم ہے وہ نہ ہی کھرے دیں تو اچھی بات ہوگی کہ کون سا اس وقت کیمپین ہو رہی تھی اور کون سی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی. جس طریقے سے ہم نے اپنے پیپر جمع کرائے, ایون ریزرو سیٹس کی جس طرح ہم نے لسٹیں جمع کرائی, پنجاب میں تو کوئی حال ہی نہیں تھا کہ آپ باہر بھی نکل سکیں. تو اس دوران میں جتنی ہم نے پٹیشنز کی وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کی, اور سپریم کورٹ کا دروازہ اسی لیے کھٹکایا تھا کہ پورا انصاف ملے, تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا تھا اور جس قسم کا الیکشن ہوا تھا اس میں الیکشن کمیشن کا رول کیا تھا. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں اس 13 ممبر بینچ میں سے 11 اپنے ججز کا جنہوں نے اس کو مینشن کیا کہ الیکشن کمیشن کی ساری غلطیوں کا خمیازہ پاکستان کی عوام اور ان کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کو نہیں بھگتنا. انہوں نے پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری پہ بھی نظر ڈالی, انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹس نے ایک پارٹی کو کیسے جوائن کیا, کس سینیریو میں کیا, اور اس سارے معاملات کو, ان غلطیوں کو جو الیکشن کمیشن نے کمٹ کی تھی اس کو ٹھیک کرتے ہوئے 78 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے نام لکھی ہیں. ہم اس وقت یہ سیٹیں جیت کے بیٹھے ہیں اور پچھلے 11.5 مہینے سے الیکشن کمیشن کی ڈھٹائی دیکھیے کہ 13 رکنی بینچ کے آئے ہوئے فیصلے کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور وہ لے تو لال کریں. طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کرتے, آپ سیٹیں ایشو کرتے اور اس کے بعد آپ ریویو میں آ جاتے. کوئی سٹے نہیں ہوا ہوا, اس فیصلے کے اگینسٹ سٹے نہیں ہوا ہوا, لیکن آپ ان کی ڈٹائی چیک کریں کہ وہ آ کے پھر 11 رکنی بینچ کے سامنے بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ نہیں مانا کیونکہ ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں تھا.
تو اب بات سیٹوں کی ایلوکیشن سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. بات آئین اور قانون کو اپہولڈ کرنے کی ہے. پاکستان میں آئین اور جمہوریت کو اپہولڈ کرنے کی ہے. سپریم کورٹ کی عزت کو، سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کو اپہولڈ کرنے کی ہے. اور ہم یہ لال مالی صاحب ہمارے نان مسلمز کے کو ریپرزینٹ کریں پاکستان تحریک انصاف میں، یہ مائنورٹی کے صدر ہیں، میں وومن ونگ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میرے ساتھ یہ خواتین اس لیے آتی ہیں کہ پاکستان کی وہ عوام جس نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو، جس نے ووٹ دیا تھا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو، اور ان کو ان کا جائز حق نہیں ملا، ان کی ریپرزینٹیشن اس پارلیمان میں نہیں ہوئی، بالخصوص خواتین کی اور ہماری غیر مسلم بھائی بہنوں کی، ان کو ریپرزینٹ کرنے اور ان کی آواز بننے آتی ہیں، اور اس آنریبل کورٹ کو، سپریم کورٹ کو یاد کرانے آتی ہیں کہ آپ نے خواتین کا اور ہمارے اقلیتوں کا حق دینا ہے، دے چکے ہوئے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرائیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن کون سے خانے میں بند کر دی گئی ہے جس کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا؟ کیوں نہیں اس سے باز پرس ہو رہی الیکشن کمیشن سے؟ یا آن ریکارڈ میں بتا دوں کہ کل اوپن کورٹ میں جب ریمارکس دیے گئے اور آنریبل ججز کی طرف سے تنبیہ کی گئی الیکشن کمیشن کو کہ 39 ممبرز کو آپ نوٹیفائی کر چکے ہیں، آپ ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اگینسٹ آپ نے ریزرو سیٹس کیوں نہیں دی پارٹی کو؟ تو پھر میں نے اپلیکیشن فائل کی ہے اور لال مالی صاحب نے اپلیکیشن دوبارہ جا کے چیف جو الیکشن کمشنر ہیں اور الیکشن کمیشن کو دے کر آئے ہیں، اس کا ڈائری نمبر لکھوا کر لے کر آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی لہت و لال ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر عوام بھی نوٹس لے، آپ جو سننے والے ہیں وہ سب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کیا الیکشن کمیشن صرف اس وقت کمپلائنس کرے گا جب اس کی مرضی کا فیصلہ آئے گا؟ کیا پاکستان کا غیر آئینی جو آئینی ادارہ ہے وہ اور اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ غیر آئینی سرگرمیاں کرے گا کہ وہ ایک جماعت کے خلاف پارٹی بنے گا اور وہ کہے گا کہ جی میں گریفٹ پارٹی بن کے آ گیا ہوں؟ کیا وہ ایک جماعت ہے یا وہ ایک آئینی ادارہ ہے؟ اس کی نظر میں کیا تمام پولیٹیکل پارٹی اور ووٹر برابر ہیں؟ اس سارے معاملے کو اگر آپ نوٹ کر لیں، پچھلے 1-1.5 سال میں جو یہ کیس جس طریقے سے یہاں پہ پلیڈ ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار عمل نہیں کر رہا، وہ پاکستان کے ووٹر کے لیے غیر جانبداری کا ثبوت پیش عملی طور پہ نہیں کر رہا. اس کی نظر میں تمام پولیٹیکل جماعتیں برابر نہیں ہیں. جس طرح انہوں نے ہماری سیٹیں بانٹی تھی، اس پہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ کس قانون کے تحت سیٹیں بانٹی تھی. جسٹس عائشہ صاحبہ کی سوال موجود ہیں آن ریکارڈ، جواب آج تک کبھی بھی نہیں آیا. اور جب یہ ریویو فائل ہوا اس وقت بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن سے کہ آپ کو کیا نقصان ہوا ہے یا آپ کیسے اگریوڈ پارٹی بن کر آ گئی، آپ پارٹی کیسے بن سکتے؟ اور وہیں پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریویو فائل نہیں ہو سکتا، یہ ریویو پرمٹ نہیں ہو سکتا. سو یہ سوالات موجود ہیں. پاکستان میں آئین کی سپریمیسی، جمہوریت کی سپریمیسی اور پارلیمان کی عزت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے، ہم اس کے عمران خان کے سپاہی کھڑے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. معاملہ جیتنے کا نہیں ہے، معاملہ سیٹوں کا نہیں ہے، معاملہ انصاف کا ہے، معاملہ ریزسٹنس کا ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو ووٹ دیا تھا 8 فروری کو، اس کی سینکٹیٹی کے لیے کون کھڑا ہوا ہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی. جی بہت شکریہ. میں 2 منٹ ایک مختصر سی بات کروں گا. آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بیسٹ باؤلر نے اپنی اننگ شروع کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے، انہوں نے ریورس سوئنگ بھی کی ہے، باؤنسر بھی مارے ہیں، گگلی بھی ماری ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی وکٹیں جو ہے وہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے آج جس چیز پہ فوکس کیا ہے کہ ریویو میں جو آرڈر میں فیصلہ آیا ہے، جو انڈر ریویو ہے، وہ فیکٹس پر منحصر ہے، اور فیکٹس وہ فیکٹس ہیں جن کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر رہا، اس لیے یہ ان فیکٹس پہ ریویو بنتا نہیں ہے. دوسری بات، آئین سے ڈیویشن کی انہوں نے کی ہے.
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہ کر کے آئین سے انحراف کیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے الیکٹورل پروسیس سے باہر کرنے کی کوشش کی اور وہ ڈیویشن ہوئی ہے آئین کی. اب یہ کورٹ جو جہاں پہ منصف بیٹھتے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, یہ اس پہ لازم تھا کہ اس ڈیویشن کو ٹھیک کرے اور اس کے نتیجے میں جو غلط ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ ریزرو سیٹس کا کیس صرف ریزرو سیٹس کا کیس نہیں ہے, یہ آئین پاکستان کو جو مست کرنے کا کیس ہے. اگر یہ سیٹیں اس حکومت کو دی جاتی ہیں جو اللیجیٹمیٹ ہے, جو ناجائز حکومت ہے, تو اس حکومت نے پہلے ہی پاکستان کی عوام سے رائے کی جو آزادی ہے اس کا حق چھین لیا ہے, میڈیا کا حق چھین لیا ہے, اسمبلی کا حق چھین لیا ہے, تو باقی حقوق بھی اس سے چھین لیے جائیں گے. ہر بار آج بھی ایک جج صاحب بجائے ہیئرنگ سننے کے یہی سوچ رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ٹیکنیکلی کیس کیسے آؤٹ کیا جائے, اور انہوں نے ان کا پھر آج لوکس اسٹینڈائی پہ بات کی ہے کہ ان کا یہاں پہ آنے کا حق کیا ہے. میں اس آئینی بیچ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ بینچ بنا ہوا ہے یہ 26ویں ترمیم کے تحت بنا ہے. یہ وہ ترمیم تھی جہاں پہ پارلیمنٹنس کی بیویوں کو, بیٹوں کو اور ان کو اغوا کر کے یہ ترمیم لائی گئی. اس سے یہ آئینی بینچ پیدا ہوا ہے اور یہ انڈر ریویو ہے. آپ کا لوکل اسٹینڈائی کیا ہے؟ آپ وہ 26ویں ترمیم کا جو کیس ہے وہ کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بھی سنا جائے گا اور پاکستان کی عوام سے انصاف کیا جائے گا اور جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ حق تسلیم کیا جائے گا. ایک ٹوٹا پھوٹا شعر مجھے یاد ہے, میں امید ہوں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کورٹ, یہ منصف, یہ وکیل, یہ جج صرف ایک بہانہ ہے. فیصلہ لکھا ہوا ہے, وہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ سنانا ہے. تو میں امید کروں گا کہ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گی. بہت شکریہ. فون بند کر دے, اب کائنات فون بند کر دے.